Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizia Nisar. I am your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक है, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं सूरह अल अहज़ाब का। इसका पहला रुकू हमारे सामने है। पहले रुकू में हम आपके सामने आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा, उसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे और इसके साथ हर आयत की तशरीह और तौज़ीह आपके सामने पेश की जाएगी। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। रुकू नंबर 1 है। आपको बताती चलूँ कि इसमें आयत शामिल हैं 1 से लेकर 8 तक। अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तिलावत कर लेते हैं। या अय्युहन नबियुत्तकिल्लाह वला तुतीइल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। लफ्ज़ी तर्जुमा। या अय्युहा ए अन नबियु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तकी डर, अल्लाह से, व और ला मत या नहीं, तुती कहा मान या अताअत कर, अल काफिरीना काफिरों की, व और अल मुनाफिकीना और मुनाफिकों की, इन्ना बेशक अल्लाह काना है, अलीमन जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। आइए बढ़ते हैं इस आयत के मरकज़ी मज़मून की तरफ, इसकी तशरीह और तौज़ीह की तरफ। अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं? तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कुछ हुक्म दिया है। और वो हुक्म क्या है? अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हुक्म दिया कि अल्लाह से डरो। दूसरा हुक्म दिया कि मुनाफिकीन और कुफ़ार का कहा ना माने, यानी उनकी इत्तिबा और उनकी पैरवी ना की जाए। तो ये 2 हुक्म थे जो इस पहली आयत में दिए गए। यहाँ खताब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, लेकिन बहैसियत उनकी उम्मत ये खताब हमारे साथ भी हो सकता है। इस आयत से हमने भी सबक लेना है कि हमने अल्लाह से डरते रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे ज़्यादा पैरोकार और सबसे ज़्यादा अताअत करने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद इस आयत में क्या हुक्म दिया गया? इत्तकिल्ला, अल्लाह से डरो और मुनाफिकों और कुफ़ार का कहा ना मानो। आखिर ऐसे क्या असबाब थे जिनकी बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 इंस्ट्रक्शंस दी? इस आयत का कुछ पस मंज़र है और वो पस मंज़र हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पस मंज़र को जानेंगे तो हमें इस आयत को समझने में मज़ीद मदद मिलेगी। न सिर्फ ये कि इस आयत को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि आगे आने वाली तमाम आयत, ये पूरा रुकू इसी एक वाक़े पर मुश्तमिल है। इसी एक वाक़े के बारे में चंद अहम बातें फिर हर आयत में ज़िक्र की गई हैं। तो आइए बढ़ते हैं पस मंज़र की तरफ कि इस आयत का पस मंज़र क्या था। तो बच्चों, अरबों के यहाँ ले पालक बच्चे पालने का रवाज था। ले पालक यानी अडॉप्टेड किड्स, जिनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना बेटा बना लेते हैं। तो ये उनके बारे में हुक्म दिया जा रहा है इस आयत में। कुछ ऐसा था कि अरब लोग जिस बच्चे को मुतबन्ना यानी ले पालक बना लेते थे तो उसे बिल्कुल हकीकी औलाद की तरह समझते थे। उसे विरासत में हिस्सा भी मिलता था और मुँह बोले बेटे की बीवी बाप के लिए सगी बहू की तरह समझी जाती थी। लिहाजा जो बच्चे का बाप होता था वो बेटे की बेवा या मुतलका के साथ निकाह नहीं कर सकता था। ये रस्म सरासर इंसानी हकूक और शरीयत इस्लामिया के खिलाफ थी। इससे बहुत से मफासिद पैदा होते थे। इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता अरबों में राइज रसूमात को बातिल करार दिया। ऐसे ही इस मामले में भी 5 हिजरी में सूरह अहज़ाब में ये हुक्म सादिर फरमाया गया और इसे बातिल करार दे दिया गया। और न सिर्फ ये कि लफ्ज़न इसका खात्मा किया गया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ज़रिए इस अमल को क़यामत तक के लिए मनसूख कर दिया गया। अब अगर ये कह दिया जाता कि ले पालक बच्चे तुम्हारी हकीकी औलाद नहीं है, तो बरसों से जो एक रस्म चली आ रही थी, जो एक आदत अरबों में गुंदी हुई थी, अगर सिर्फ कह दिया जाता तो अरब इसको फॉलो ना करते। लेकिन क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा में उस बीमारी का, उस आदत का खात्मा कर दिया गया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ عربوں کے رواج کے مطابق ان کا وراثت میں بھی حصہ تھا اور ان کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بہو تصور ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معاشرتی برائی کا خاتمہ اس طرح سے کیا تھا کہ اپنی پھپھو کی بیٹی قریش کی معزز خاتون حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سے کر دیا تاکہ معاشرے سے یہ خاندانی برتری کا تصور ختم کیا جا سکے۔ اب یہاں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی بیٹی حضرت زید بن حارثہ جو کہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی ایک کانسیپٹ تو رہ ہی جاتا ہے کہ کون تھا؟ غلام تھا۔ شادی کس سے کی جا رہی ہے؟ قریش کی معزز خاتون سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کی ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برائی کا خاتمہ کرنا چاہا، اور وہ برائی کیا تھی کہ چھوٹے بڑے میں جو برابری کا تصور ہی نہیں تھا اور اس کو برا سمجھا جاتا تھا، تو اس ایک رسم کا بھی خاتمہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے اپنی پھپھو کی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی مشکلات پیش آئیں، لیکن یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا کیونکہ قریش کا معزز خاندان تھا، تو قریش بھی اس بات کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھی اس میں جھجک محسوس کر رہے تھے اور خود حضرت زینب بھی تیار نہیں تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ان کا ارادہ تھا، اس لیے سب کو ماننا پڑا اور انہوں نے اس بات کو مان بھی لیا کیونکہ اس میں مذائقہ بھی تو کوئی نہیں تھا نا۔ ایک لاجیکل بات کی جا رہی تھی کہ بھئی کیا فرق ہے، ایک مرد بھی ہے اور اگر غلام تھا تو کیا ہوا، انسان تو ہے نا، اللہ نے ہر انسان کو برابر بنایا ہے، تو اس لیے وہ نکاح کر دیا گیا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ دونوں کا نباہ نہ ہو سکا اور بات طلاق تک پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ سراسر وحی الہی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے، جو 11 بیویاں رکھی، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کوئی نکاح نہیں کیا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا کوئی شوق تھا، جیسا کہ مستشرقین بھی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی دیگر باتوں کو وہ نشانہ تصدیق بناتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں ان باتوں پر کہ دیکھو ان کا پیغمبر کیسا تھا، نعوذ باللہ۔ تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق چلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ حضرت زینب سے نکاح کر لیں، اور یہ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونا تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ قریش اس سے بہت فساد پیدا کریں گے، کیونکہ جو عادت برسوں سے چلی آ رہی ہوتی ہے، جو انسان کے خمیر میں گند جاتی ہے، اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ایک مفاسد کو ختم کرنا چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے نکاح کا حکم دیا۔ لیکن ہوا کیا کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ قریش اور دیگر لوگ اور دشمنان اسلام اس پر بہت فساد کھڑا کریں گے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا اور یوں اس رسم کا خاتمہ ہوا۔ لیکن یہ کام ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام دشمنان اسلام نے پروپیگنڈے کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا، چنانچہ وہ کہانیاں بناتے اور پھیلاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی ہی بہو پر عاشق ہو گئے تھے۔ بیٹے کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود ان دونوں کا نکاح کیا تھا اور ان کی طلاق بھی باہم ناچاکی کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن یہ پروپیگنڈا اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ان کی گھڑی ہوئی روایات پھیل گئیں، اور آج بھی تفسیر کی کتب میں بھی وہ روایات درج ہیں جو کہ باطل ہیں، وہ بالکل بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ جیسا کہ جو دشمن ہوتا ہے آج بھی دیکھ لیں تو اس کے ہاتھ اگر آپ کا کوئی پازیٹیو کوئی مثبت بات بھی لگ جاتی ہے تو وہ اس کو منفی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ کام کرنے کے نتیجے میں بہت سے مفاسد پیدا ہوں گے، اس طرح سے کہ دشمنان اسلام کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا، وہ اسلام پر حملے کریں گے، وہ مسلمانوں کو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے ویسا کیا بھی۔ اب حالات تو ہمارے سامنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مخالفت مول لے کر حضرت زینب کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سے کیا تھا، وہ بھی ایک باطل رسم کو ختم کرنے کے لیے۔ حضرت زینب بھی بہت اچھی خاتون تھی اور حضرت زید بن حارثہ بھی بہت اوبیڈینٹ تھے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ دونوں کے مزاج نہ مل سکے، اور بات جب طلاق تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھجک رہے تھے، حضرت زینب سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا، لوگ اسلام پر حملے کریں گے، مسلمانوں پر حملے کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوچ سے یہ باتیں، یہ اندازے لگا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام جن حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں، انسان اس وقت میں اس کا تعین نہیں کر سکتا، اس پر غور و فکر نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ کفار اور منافقین کی باتوں کے بارے میں مت سوچیں، بلکہ اللہ سے ڈریں۔ آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے اطاعت کا، فرمانبرداری کا، اللہ کی باتیں ماننے کا، تو اس عہد کو نبھائیں اور کفار اور منافقین کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ اس عمل کو کر گزریں۔ اب علماء اور مفسرین اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک تفسیر تھی جو گزر گئی اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ اس آیت کے پس منظر میں یہ دونوں باتیں موجود ہوں، اور قریب قریب یہ تفسیر بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس دوسری تفسیر کے فہم کی طرف کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کی ایک اور تفسیر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف تجاویز رکھتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فلاں بات مان لیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لیں گے، جبکہ منافقین ان کی باتوں کی تائید کرتے کہ اگر واقعتاً ایسا ہو جائے تو کثیر تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے تنگ آتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، بلکہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کے حکم کی پیروی کریں اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ تو یہاں پر اس دوسری تفسیر سے بھی وہ پہلی والی بات ہی کلیئر ہو رہی ہے کہ کفار اور منافقین کی باتوں کی طرف دھیان دینے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ کفار اور منافقین تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے دین سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں نعوذ باللہ، تو لہٰذا ان کی اطاعت نہ کی جائے، کیونکہ ان کی باتیں تو ہیں ہی لغو۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان لغو باتوں کو چھوڑ کر اپنے دین کی طرف دھیان دے، اپنے عمل کی طرف دھیان دے۔ تو یہاں پر یہی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان دونوں تفاسیر میں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے ہر عمل میں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کی جواب دہی کے احساس سے اپنے اعمال کو سر انجام دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار اور منافقین کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں پر علماء مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اطاعت چھوٹے سے چھوٹے امر میں بھی نہیں کرنی، یہاں تک کہ ان کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی، کہ اگر وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ مدر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ فادرز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ان کاموں میں بھی ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں مقیم تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے،
جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن جب روزہ رکھنے لگے تو اب یہود سے مماثلت ہونے لگی، مشابہت ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے یہود سے مشابہت اور مماثلت دین کے کاموں میں بھی اختیار نہیں کرنی، لہٰذا اگلے سال سے ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی ایڈ کریں گے تاکہ ان کے ساتھ ہماری مماثلت نہ ہو سکے۔ تو جب دین کے کام میں ہم مماثلت اور مشابہت اختیار نہیں کر سکتے تو دنیاوی کاموں میں کیوں کر مماثلت اور مشابہت ہو سکتی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔